And a very warm welcome to the show. वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने अपोजिशन रहनुमाओं की अस्करी क़यादत से मुलाकातों का इंकशाफ करके ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत को मुश्किल में डाल दिया है। ये बात अब कौम पे खुल गई है कि अपोजिशन की क़यादत एक जानिब तो इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करने में मसरूफ़ दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ खुफिया मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। इस हवाले से अवाम को मुकम्मल अंधेरे में रखा जाता रहा है। हमने जब अस्करी क़यादत से मुलाकातों के बारे में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी से पूछा था तो क्या कहा था, लेट्स वॉच हिम। ठीक है, सो यू आर थिंकिंग कि कोई बड़ी अहम पेशरफ्त नहीं है कि सब नहीं, पता नहीं कब हुई है, मुझे इसका इल्म नहीं है। आई एम कंफर्मिंग यू कि हुई है। नहीं हुई होगी, आप कह रही हैं तो मैं आपको डिनाई तो नहीं करता हूँ आपकी बात को। 3 days ago। अच्छा, हुई होगी। मगर आज वो मोहम्मद ज़ुबैर की अस्करी क़यादत से मुलाकात को दुरुस्त करार दे रहे हैं और इसका जवाब भी पेश कर रहे हैं। लेट्स वॉच द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। ज़ुबैर साहब की मुलाकातें शायद पहले भी होती रही हैं, उनकी कोई ज़ाती वहाँ पर वाबस्तगी है आर्मी चीफ से, और आर्मी चीफ साहब अगर किसी से मिलना चाहे तो उसमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए किसी को। ना आर्मी चीफ साहब को एतराज़ है, ना ज़ुबैर साहब को एतराज़ है। फिर मुझे समझ नहीं आता कि ये इस पर एतराज़ क्यों उठाया जा रहा है। Just a reminder, a polite reminder to the former Prime Minister कि इतराज़ खुद मरियम नवाज साहिबा ने उठाया था जब तक ये खबर लीक नहीं हुई थी। आज वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने इंकशाफ किया कि मौलाना फजलुर रहमान भी आर्मी चीफ से मुलाकात कर चुके हैं। उन्होंने चैलेंज किया है कि बताएं कि कौन सा सियासी रहनुमा है जो जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात नहीं कर चुके। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह वजीर रेलवे शेख रशीद पर इतने बरहम दिखाई देते हैं कि उनके खिलाफ मुकदमा कायम करने और GHQ में उनके दाखिले पर पाबंदी का मुतालबा भी कर रहे हैं। लेट्स वॉच राना सनाउल्लाह। देखें, शेख रशीद ने एक ऐसी मीटिंग जो कि सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी से मुतल्लका थी और जो ऑफ द रिकॉर्ड थी, जो इन कैमरा थी, से आदमी के खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए और अस्करी क़यादत को चाहिए कि वो इसका नोटिस ले और इसके खिलाफ जो है ये मुकदमा कायम होना चाहिए। और ये जो गेट नंबर 4 का एजेंट बना फिरता है, इसे हमेशा के लिए जो है वहाँ से इसको बेदखल किया जाए। हमारे साथ मौजूद है शेख रशीद साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शेख साहब, नवाज शरीफ साहब का ट्वीट आ गया। पहले तो कल तक मरियम बीबी कही थी कि पता नहीं है उनको मामलात का या मुलाकातों का। वो कह रहे हैं हालिया वाकयात से एक बार फिर साबित होता है कि किस तरह बाज मुलाकातें 7 पर्दों में छुपी रहती और किस तरह बाज की तशहीर करके मर्जी के मायने पहनाए जाते हैं। खेल अब बंद हो जाना चाहिए। आज मैंने अपनी जमात को हिदायत जारी कर दी है कि आईने पाकिस्तान के तकाज़ों की वजह से आइंदा मुलाकात नहीं की जाए, होगी और खुफिया भी रखा जाएगा। बहुत अच्छी बात है अगर इनको अकल आ गई है। और जब इनको मतलब हो तो इनको कोर्टों में बीमारी हो जाती है, और अगर तकरीर आई हो तो खूनखारी की तकरीर फौज के खिलाफ करते हैं। और इनके मामलात जो हैं वो काफी उलझे हुए हैं। आप देखें, अभी 4 महीने का मैंने टाइम दिया, उस वक्त तक सारी सूरत हाल वाक़ई हो जाए। अभी तो कोई नई बात शुरू हुई है, आज तो दूसरा ही दिन है। अभी तो आगे चलने में देखें क्या क्या होता है। सो आपने मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात का भी बता दिया। ये रीसेंट मुलाकात है या धरने के दिनों की? रीसेंट तो नहीं है, मैंने तो बता दिया। मौलाना साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ना, फिर उसके बाद मैं जवाब। मौलाना, मैं कुछ नहीं कहता। ये धरने के दिनों की है? नहीं, धरने के बाद की है जी, धरने के दिनों। धरने के बाद की है। सो अभी जो मुलाकातें, जिन ज़ुबैर साहब की जिन मुलाकातों का जिक्र हुआ है, वो लगता ऐसे है कि उनका ताल्लुक नवाज शरीफ साहब की तकरीर से है कि कोई ये जवाब मिला है तो फिर नवाज शरीफ साहब ने तकरीर कर दी। क्या ऐसा हो सकता है? देखें, पिछले 40 साल से ज़ुबैर साहब की कभी मुलाकात नहीं हुई कमर जावेद बाजवा साहब से। 36 साल की तो मैं गारंटी देता हूँ। और मैं उस वक्त शादी के पास वहाँ मौजूद था। वहाँ ये छिपकली की तरह साइड पे बैठे हुए थे और कोई ऐसी बात नहीं हुई। लेकिन इनको अब ये फिक्र पड़ गई है कि ये काम क्या होने जा रहा है। तो इस काम के नतीजे आप देखें, आप थोड़े दिन इंतजार करें। अभी तो कल तो APC हुई है, अभी तो रहबर कमेटी होनी है, फिर इनका इस्तीफे दें, हम इलेक्शन कराएंगे। इस्तीफे दे दे? आप क्या लगता है आपको इस्तीफे दे देंगे? कभी भी नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे। शायद नून लीग दे दे अगर पीपल्स पार्टी ना दे, ऐसा भी नहीं हो सकता?
پیپلز پارٹی تو نہیں دے گی اور نون لیگ بھی نہیں دے گی. ابھی دیکھیں یہ استعفے دینے ان کے لیے آسان کام نہیں ہے. یہ سیاست جو ہے جس کام کے لیے کرنے جا رہے ہیں اس میں یہ پھنس چکے ہیں, اور یہ نون لیگ سے شین لیگ بنے گی, یہ میں کہہ چکا ہوں, اور یہ آپ دیکھیں گے یہ بن کے رہے گا. شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کچھ عرصہ پہلے بھی شیخ صاحب آپ نے بتایا تھا, خاص طور پہ مشرف صاحب کے زمانے میں بھی بڑی کوشش ہوئی تھی کہ شہباز شریف صاحب الگ سٹانس لیں. ابھی کیوں کریں گے وہ جب اتنے سال تک نہیں ہو سکے الگ؟ دیکھیں ابھی تو پھر انہیں بہت سارے مراحل سے ورنہ گزرنا پڑ رہا ہے. وہ کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے اور عنقریب کریں گے. سو بلاول بھٹو, میں نے تو 4 مہینے کا تو ویسے ہی ٹائم دیا. بلاول بھٹو صاحب تو کہتے ہیں میں اس جگہ نہیں جاؤں گا جہاں شیخ رشید ہوگا. میں نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ صرف یہی ہے کہ یہ میٹنگ میں موجود تھے, تو یہ موجود تھے دونوں میٹنگوں میں. انہوں نے کہا کہ آپ نے خبر لیک کی ہے, نہیں کرنی چاہیے. میں نے کیا خبر لیک کیا؟ ایک انگلش اخبار میں سٹوری چھپتی ہے تو میں اس کو, وہ مجھ سے پوچھتا ہے انگریزی اخبار, تو میں اس کو نہ بتاؤں کہ ہاں ملاقات ہوئی ہے, میں جھوٹ بولوں؟ پہلے مجھ سے پہلے تو سارے انگریزی اخباروں نے یہ سٹوری چھاپ دی ہوئی ہے. سو جو آپ نے نواز شریف صاحب کی سیاست کے حوالے سے کہہ رہے ہیں, کوئی نہ کوئی تو گیم پلان ہوگا نواز شریف صاحب کے پاس. دیکھیں نواز شریف وقت پڑے تو اجمل قصاب کا ایڈریس بھی انڈیا کو بتا دیتا ہے. یہ وہ انڈین لابی ہے, جندال والی اور مودی والی, یہ وہ لابی ہے جو دیکھ ہی نہیں سکتی کہ پاکستان میں فوج کے اثر ہو اور پاکستان میں فوج کو کمال حاصل ہے. یہ سارے لوگ کسی داؤ پہ بیٹھے ہوئے تھے, 1 سال تک یہ داؤ پہ بیٹھے رہے. جب ان کا کچھ نہیں بنا تو یہ خونخوار بن گئے. یہاں آنے کے لیے, کورٹ میں آنے کے لیے تو یہ بیمار ہیں, لیکن جب کورٹ سے بھاگ جائیں تو یہ تقریر خونخوار کرتے ہیں. تو پھر ان کو اپنے انجام تک تو پہنچنا ہے نا. جو پاک فوج کے خلاف تقریر کرتا ہے وہ مودی اور جندال کا یار ہے. مولانا فضل الرحمان کے علاوہ کسی اور کی بھی ملاقات کا بتا دیں. آپ کہہ رہے ہیں آپ کو کافی, ابھی یہ میں بات کروں گا ہفتے کو. فریہ پلیز کسی کا نام نہیں, کسی کوئی لیڈی کا نام بھی بتا دیتے, سارے بندوں کے نام آپ بتا رہے. اچھا ٹھیک ہے, میں اس پہ کام کرتا ہوں. چلیے شیخ صاحب بہت بہت شکریہ. شیخ صاحب نے کہا مولانا فضل الرحمان جب پریس کانفرنس کریں گے تو مزید تفصیلات بتائیں گے وہ اس کی. وقفہ لیتے ہیں, then we will be right back. پاکستان مسلم لیگ نون جو چند روز قبل تک اے پی سی میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف دھواں دھار بیانات کی وجہ سے ایک ایسی جماعت دکھائی دے رہی تھی جو شاید ڈٹ گئی ہے, ملک میں ایک زوردار تحریک چلانے والی ہے, جمہوریت اور سول بالادستی کے نعرے لگا رہے ہیں. کچھ لوگوں کو شاید یہ بھی لگا کہ ایک پرنسپل سٹانس لے لیا ہے, مگر اب ایک دم سے بازی پلٹ چکی ہے. عسکری قیادت سے مسلم لیگ نون کے رہنما محمد زبیر کی 2 ملاقاتوں کی خبر, اور ابھی ایک ٹپ آف دا آئس برگ ہے, ایک چھوٹی سی خبر ہی آئی ہے, مگر اس نے فوراً مسلم لیگ نون کو بیک فٹ پر لا کھڑا کیا ہے. عوام حیران و پریشان ہے کہ ایک جانب اسٹیبلشمنٹ پر سیاسی معاملات میں مداخلت کرایا جا رہا ہے تو دوسری جانب چھپ کر آرمی چیف سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. ووٹ کو عزت دو کے نعرے خود لگائے مگر خود ہی پیروں کے تلے ان کو روند بھی دیا گیا. کل شام پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے یہ کہا کہ نون لیگ کے رہنما محمد زبیر 2 بار آرمی چیف سے مل چکے ہیں. لیٹس واچ ہم. تین پہلو ہیں اس سٹیٹمنٹ کے. ایک تو یہ کہ یہ سٹیٹمنٹ آئی اس وقت جب, کیونکہ کل شام میں یہ سٹیٹمنٹ آئی اشرف شریف صاحب کے انٹرویو میں, اسی صبح اسی لیے کیونکہ آپٹکس کی دنیا ہے یہ بہت زیادہ شاکنگ لگی. اسی صبح مریم نواز عسکری قیادت سے سیاستدانوں کی ملاقاتوں پر بڑا کھل کر اعتراض کر رہی تھی اور اپنی ناپسندیدگی کا بھی اظہار کر رہی تھی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں نہیں معلوم کہ میاں نواز شریف کو ان ملاقاتوں کی کوئی خبر بھی ہے کہ نہیں. لیٹس واچ مریم نواز. ڈنر کا تو مجھے پتا نہیں, شاید ڈنر تو نہیں ہوا, مجھے بھی سننے میں آیا ہے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس ایشو پہ وہ بلایا گیا تھا وہ گلگت بلتستان کا ایشو تھا, اور گلگت بلتستان کا جو ایشو ہے وہ پولیٹیکل ایشو ہے, وہ عوامی ریپرزینٹیٹیوز کا ایشو ہے, ان کے سالو کرنے کا ایشو ہے, ان کی مشاورت کا ایشو ہے. یہ جو فیصلے ہیں یہ پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے, یہ جی ایچ کیو میں نہیں ہونے چاہیے. مجھے علم کا پتہ نہیں ہے کہ ان کو علم تھا یا نہیں تھا یا ان کو بعد میں علم ہوا, لیکن نہ ان ایشوز پہ پولیٹیکل قیادت کو بلانا چاہیے نہ پولیٹیکل قیادت کو جانا چاہیے. یہ ایشوز ڈسکس کرنے کے لیے جس نے آنا ہے وہ پارلیمنٹ آئے. بہت سے لوگ تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ پی ایم ایل این کی جو سٹانس ہے وہ اپنے
اس طرح سے نہیں ہے جیسے کہ نظر آ رہی ہے، مگر کل کا دن یقیناً پی ایم ایل این کے لیے خاص طور پہ ان کے نظریے کے لیے کسی بھی طریقے سے اچھا دن نہیں تھا۔ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اے پی سی کا بائیکاٹ کیا جماعت اسلامی نے، سو اس لیے بھی ڈسٹنکشن ہے اور اہم معاملات ہیں جس ملاقات کا ذکر ہو رہا ہے، اس میں سراج الحق صاحب کا بھی نام آ رہا ہے۔ تھینک یو سو مچ سراج صاحب فار جوائننگ اس آن دا پروگرام۔ مہربانی۔ سراج الحق صاحب، پہلے تو پی ایم ایل این کے اس معاملے پر آ جاتے ہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ اصل حقیقت کیا ہے؟ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور زبیر صاحب پریشر کی وجہ سے شاید کھل کر بات نہیں کر سکے، کیا خیال ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بہن، پہلی ملاقات، دوسری ملاقات، اس کو پتہ ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، اس سے عام آدمی کا کیا دلچسپی ہے؟ کل بھی اس حکومت نے دوائیوں کی قیمت میں 100% اضافہ کیا ہے، دال کی قیمت میں اضافہ، چینی کی قیمت میں اضافہ، ٹماٹر کی قیمت میں اضافہ، آلو کی قیمت میں اضافہ۔ آپ اسلام آباد میں آپ جیسے لوگ آپ سب موجود ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے بنیادی مسئلہ تو یہی ہے کہ شہزادہ نے کیا کہا، شہزادی نے کیا کہا، جنرل نے کیا کہا، لیکن عام آدمی اس وقت جس عذاب میں مبتلا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ زیادہ بات کرنی چاہیے۔ باقی مسلم لیگ بہن، تو پھر سراج الحق صاحب، یہ تو پھر اے پی سی نے بھی یہی مسئلہ اٹھایا، یہ معاملہ اس لیے ہائی لائٹ ہوا ہے کیونکہ اے پی سی میں اتنی ساری جماعتوں نے یہی بات کی۔ دیکھیے یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک تسلسل ہے اس ظلم کا، اس جبر کا، یہ ایک سٹیٹس کو ہے، یہ ایک نظام ہے۔ اس نظام کا حصہ پی ٹی آئی بھی ہے، اس نظام کا حصہ پرانے حکمران بھی تھے۔ ایک رتی بر پونے کوئی یعنی 19-20 میں کوئی پونے 20 بھی فرق نہیں ہے۔ آج وہ حکومت میں ہے تو یہ بیانیہ انہوں نے بنایا ہے، کل کوئی اور۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام لوگوں میں کوئی فرق اگر محسوس کرتا ہے تو سخت مغالطے میں ہے، دھوکے میں ہے۔ یہ ایک نظام کا تسلسل ہے اور اب جاری ہے۔ فی الوقت ہمیں اس نظام کا، جس نظام نے غریب آدمی سے 2 وقت کی روٹی کھانے کی صلاحیت چھین لی ہے، اس نظام کے خلاف جنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی زبیر عمر صاحب، اس کا چھوٹا بھائی اسد عمر صاحب، ایک بھائی ادھر بیٹھا ہے، ایک بھائی ادھر بیٹھا ہے۔ آپ اس سیاست کو کیا کہتے ہیں؟ آپ اس میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ ایک بانجا ادھر ہے، ایک مامو ادھر ہے، ایک بھتیجے ادھر ہے، ایک بھتیجے ادھر ہے، بڑا بھائی ادھر ہے، چھوٹا بھائی ادھر ہے، ایک ریٹائر جرنیل ادھر ہے، ایک ریٹائر جرنیل ادھر ہے۔ اس لیے سارا عوام کے خلاف ایک کھیل ہے اور عوام نے ہمیشہ اسی چیز سے شکست کھائی ہے۔ میں یہی درخواست کرتا ہوں بہن آپ کی اس پروگرام کے ذریعے کہ خدا کے لیے مغل بادشاہت کا دور ختم ہوا، وہ شہنشاہ اکبر چلا گیا، اکبر چلا گیا، جہانگیر چلا گیا، بابر چلا گیا، عالمگیر چلا گیا، لیکن وہ شہزادہ اور شہزادیوں کا نظام اسی طرح باقی ہے۔ بہن میری بات سنیں۔ پھر سراج صاحب، یہ تو آپ بڑی اہم بات ہے، میرا سوال پلیز اگر اس میں شامل کر لیں کہ پھر ماڈرن سٹیٹ کرافٹ میں تو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے، ہم بادشاہت میں نہیں تھا۔ اگر یہ ماڈرن ڈیموکریسی ہے تو امریکہ ہو یا برطانیہ ہو، وہاں اسٹیبلشمنٹ سیاست میں نہیں آنا چاہیے، لیکن سیکیورٹی ایشوز میں، دیگر معاملات میں اسٹیبلشمنٹ کا رول ہوتا ہے۔ سو جو اے پی سی کی ڈیمانڈ ہے وہ جائز ہے؟ دیکھیے یہ تو خود اسٹیبلشمنٹ میں جب پہلی رسپانس کیا اے پی سی کے بعد تو خود انہوں نے اپنے آپ کو ایک فریق بنایا۔ یہ اگر اے پی سی نے جو مسائل اٹھائے ہیں، جو ڈیمانڈ کیے ہیں یا جو انہوں نے اعتراضات کیے ہیں، اگر پاکستان میں کوئی حکومت ہے تو اس کا جواب وہ دیتے۔ وزیر اعظم نے کیوں جواب نہیں دیا؟ وزیر خارجہ نے کیوں جواب نہیں دیا؟ اسد عمر نے کیوں جواب نہیں دیا؟ اسپیکر صاحب نے کیوں جواب نہیں دیا؟ تو اس طرح جب بھی کوئی ایسا بہن میری بات سنیں، ایسا کوئی ماحول آتا ہے نا، یہ سارے وزراء جو ہیں، یہ سارے وزراء اور یہ نام نہاد حکومت، یہ پتہ نہیں گرد و غبار میں کہیں چھپ جاتے ہیں۔ آج یہ کہاں چھپ کے بیٹھ گئے ہیں؟ آپ ان سے توقع رکھتے ہیں کہ ایس پی آر والے جواب دے رہے، پلان جنرل جواب دے رہے، پلان جنرل جواب دے دے۔ ان لوگوں کے اندر اگر کوئی صلاحیت ہے تو خود سامنے آتے، ایک ایک چیز کا جواب دیتے، لیکن نہیں دے رہے ہیں۔ لے دے کے انہوں نے
کچھ بیان دینے کے لیے شیخ رشید صاحب کو آگے کیا ہے، اس لیے کہ وہ بھی ڈائریکٹ پی ٹی آئی کا نہیں ہے، ایک اور پارٹی کا لیڈر ہے، ان کا ایک کولیشن گورنمنٹ کا حصہ ہے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک فیل نظام ہے، یہ ایک تباہ شدہ نظام ہے جس کے ملبے سے انسانوں کو کچھ نہیں ملنا ہے، یہ بوسیدہ نظام ہے۔ اس نظام کے سراج صاحب یہاں پر وقت ہوا ایک وقفے کا، اس کے بعد we will be right back۔ اینڈ ویلکم بیک۔ سراج ڈاکٹر صاحب، جس میٹنگ کا ذکر ہوا جو پہلے بات وہاں سے شروع ہوئی، اس میٹنگ میں آپ بھی موجود تھے، کچھ بتائیے گا اس میٹنگ کے بارے میں؟ دیکھیں، اس میٹنگ کے بارے میں بھی ہم نے تو بتایا ہے کہ ان لوگوں نے دعوت دی ہے کہ گلگت بلتستان کا مسئلہ ہے، اس میں بہت زیادہ شورش کا خطرہ ہے، خطرناک سچویشن ہونے والا ہے، انڈیا وہاں پہ یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ اسی جھنڈے کو سن کر ہر پاکستانی فکر مند ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمارے پڑوس میں ایک طاقتور دشمن کوئی موقع ضائع نہیں کرتا ہے۔ اور جس طرح آپ نے خود کہا کہ جب سیکیورٹی کا ایشو ہو تو پھر اسٹیبلشمنٹ بھی، عوام بھی، ہر پاکستانی اس کے بارے میں اسی فکر کی وجہ سے، اسی سوچ کی وجہ سے لوگ وہاں گئے ہیں۔ لیکن ہر پولیٹیکل ورکر کا یہی مطالبہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو اپنا دائرہ ہے وہ اس کے دائرے کے اندر رہے، اسی میں ان کی عزت ہے، اسی میں ان کی بقا ہے، اسی میں ان کا وقار ہے۔ اور جو سیاستدانوں کا کام ہے، جو عدلیہ کا کام ہے، وہ عدلیہ اپنا کام کرے، مقنن اپنا کام کرے، انتظامیہ اپنا کام کرے۔ اگر ایک ڈاکٹر اپنا کام چھوڑ کر وہ ٹریفک پولیس کا کردار ادا کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ہسپتال بالآخر خراب ہی ہو جائے گا۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ ٹریفک پولیس اپنا نظام سنبھالے اور ڈاکٹر اپنے ہسپتال کو چلائے۔ سراج صاحب، یہ بات آپ نے وہاں پہ کی؟ یہ ہر بار ہم کرتے ہیں، یہ کوئی خفیہ بات تو نہیں ہے، ہر جگہ ہم کرتے ہیں۔ اس میٹنگ میں کی، اس سے پہلے بھی ہم نے کی، اس سے پہلے بھی ہم نے کی۔ یہ تو مستقل جماعت اسلامی یہی چاہتی ہے کہ ہر ادارہ اپنا کام کرے۔ اب آپ دیکھیں اپنے مقننہ کو، یعنی آپ کے اسمبلیوں میں کیا قانون سازی ہوئی ہے، آپ کے عدلیہ کیا کر رہی ہے، 31 لاکھ کیسز اب بھی پینڈنگ پڑے ہیں، لیکن آپ کا ایک چیف جسٹس کہتا ہے کہ مجھے ڈیم بنانا ہے اور یہاں سے ریٹائر ہو کر میں آبادی میں اضافے کے خلاف جہاد کا اعلان کروں گا۔ اس لیے ہر کوئی اپنا کام کرے تاکہ ملک ترقی کرے۔ سر، اپنا کام اگر کرنا ہے تو کراچی کے نالے کس کا کام تھا صاف کرنا؟ کراچی میں معاملات ٹھیک کرنا کس کا کام تھا؟ آپ کے سول ادارے کدھر ہیں سراج ڈاکٹر صاحب؟ سول ادارے کدھر ہے؟ کراچی میں یا تو MKM کی حکومت رہی ہے مسلسل، پرویز مشرف صاحب کے ساتھ وہ تھے، مسلم لیگ کے ساتھ MKM تھے، پیپل پارٹی کے ساتھ حکومت میں شامل ہے، آج PTI کے ساتھ حکومت میں شامل ہے۔ 30 سال انہوں نے مسلسل حکمرانی تھی، لیکن 30 سال میں جس طرح انہوں نے پاکستان کے اس بڑے شہر کا چہرہ بگاڑ دیا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ اب جو اس میٹنگ کے حوالے سے کچھ اور بات بتائیں، کچھ تو رپورٹ ہوئی ہے، کوئی یہ بھی سنا گیا کہ وہاں پر یہ بات کہی ہے آرمی چیف نے کہ آپ لوگ خود ایسا سسٹم بنائیں، جیسے آپ بات کریں اداروں کی، انہوں نے بھی یہی بات کی کہ آپ لوگ خود اپنے سسٹم مضبوط بنائیں اور الیکشن کا سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ فوج کو بلانے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ ایسی بات ہوئی تھی وہاں پر؟ دیکھیں، یہ تو ہمیشہ سے یہی بات ہے کہ الیکشن آزاد ہو، پولنگ سٹیشن آزاد ہو، پولنگ بوتھ آزاد ہو، اور اس وقت بھی یہ بات ہوئی تھی کہ اگر آپ لوگ گلگت بلتستان کے الیکشن میں مداخلت نہ کرے اور اس الیکشن میں وہ جھگڑے، وہ فساد اور وہ چیزیں نہ ہوں جو گزشتہ الیکشنوں میں ہم نے ہمیشہ دیکھی ہے، تو اس سے ایک فیئر نظام سامنے آئے گا۔ اور جماعت اسلامی کی آپ کی خاص طور پہ کیا بات ہوئی آرمی چیف سے؟ دیکھیں، ہماری بات تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم تو کشمیر کے ساتھ کڑے ہیں، اور ہمارا ہمیشہ یہ موقف ہے کہ پاکستان کی حکومت کوئی اس طرح سٹیپ نہ اٹھائے جس سے کشمیر کاس کو نقصان پہنچے۔ ایک 72 سالہ جدوجہد ہے، لاکھوں کشمیریوں کی قربانیاں ہیں، اب بھی 18,000 سے زیادہ لوگ جیلوں میں ہیں، تو ہمارا اب بھی یہ موقف ہے، کل بھی یہ موقف تھا کہ کشمیر کے حوالے سے جو بھی موقف ہو ان کے مشورے سے ہو، اس طرح گلگت بلتستان کے حوالے سے جو بھی ڈیسیجن ہو وہاں کے عوام کو اعتماد میں لیا جائے، وہاں کی اسمبلی کو اعتماد میں لیا جائے، وہاں کے منتخب لوگوں کو اعتماد میں لیا جائے، وہاں کی سیاسی قیادت کو اعتماد میں لیا جائے۔
کتنی لمبی میٹنگ تھی یہ سعد صاحب؟ میں نے ٹائم تو نوٹ نہیں کیا تھا، اندازاً تھوڑا سا، لیکن آپ کشمیر پہ آپ نے بڑے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا. کسی اور جماعت نے کشمیر پہ بات کی؟ سب نے یہی بات کی. اس لیے کہ ان کی طرف سے تو ایجنڈا یہی تھا کہ ہم گلگت بلتستان کو اگر ایک عبوری صوبہ بنائیں تو کیسا ہوگا. سب نے یہی کہا کہ اس کو الیکشن کے بعد ہی کر لیں، اس لیے کہ اس وقت وہاں الیکشن ہو رہا ہے اور ہونا بھی ہے، تو اسمبلی کے اندر اس کو ڈسکس ہونا ہے. تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر اس پر کوئی کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے. لیکن گلگت بلتستان میں اگر الیکشن ہو جائے، وہاں اسمبلی بیٹھ جائے، اور ایک تجویز یہ بھی آئی کہ وہاں کی اسمبلی سے اگر تجویز آ جائے وہ زیادہ پاورفل تجویز ہوگی. سو شہباز شریف صاحب کی کیا بات ہوئی آرمی چیف سے؟ یہی بات ہوئی جی. ہم آپ کی طرح رپورٹر توڑے ہیں کہ نوٹ کرتے ہیں کہ پلانے کیا کہا اور پلانے کیا کہا. ہم نے تو اپنے کشمیر کی قیادت سے مشورہ کیا تھا کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے کیا موقف ہونا چاہیے اور اپنی اس موقف کو رکھا. باقی بات نوٹ کرنا یہ تو رپورٹر کا کام ہے یا ان لوگوں کا کام ہے جو اس کے ذمہ دار ہے. سو آپ نے یہ جب جس وقت آپ میٹنگ میں جا رہے تھے تو یہ بات جماعت اسلامی کو پتہ تھی کہ آپ اس میٹنگ پہ جا رہے ہیں؟ آپس میں مشاورت ہوئی تھی؟ میں جماعت اسلامی کا امیر ہوں، لیکن میں نے احتیاطاً اپنی کشمیر کی قیادت سے، جماعت اسلامی کی قیادت سے اس پر مشورہ کیا. اگر کوئی اور موضوع ہوتا ہم ضرور سوچتے، لیکن جہاں کشمیر اور گلگت کی صورتحال کی بات آئی تو ظاہر ہے کشمیر کے حوالے سے ہمارے ایک اٹیچمنٹ ہے، ہماری قربانیاں ہیں، اور ہمیں ہر وقت یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں کشمیر پر سودہ بازی نہ ہو جائے، کہیں اس جدوجہد کو کل نہ کیا جائے. اس لیے کہ آلریڈی ایک بہت بڑا واقعہ اور سانحہ ہوا ہے سقوط ڈھاکہ کے بعد کہ مقبوضہ کشمیر انڈیا نے ہڑپ کی ہے. اب اس کے نظریں مظفر آباد اور گلگت بلتستان پہ ہیں، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کی آزادی ہو، اس کے لیے کوئی لائحہ عمل کوئی روڈ میپ بنایا جائے. آپ نے ایک ڈیموکریٹک طریقے سے وہاں پہ گئے. از اٹ پاسبل کہ جیسے مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب کو پتہ نہیں تھا اس میٹنگ کا، جبکہ نون لیگ کے لوگ وہاں موجود تھے، آپ کے خیال سے نواز شریف صاحب کو پتہ نہیں ہوگا اس میٹنگ کا؟ سسٹر اس سے میرا کیا تعلق ہے؟ مریم کو پتہ ہو یا نہ ہو، بلاول صاحب کو پتہ ہو یا نہ ہو، نواز شریف صاحب کو پتہ ہو یا نہ ہو، اس سے میرا کیا تعلق ہے؟ آپ کا کیا تعلق ہے؟ پاکستانیوں کا کیا تعلق ہے؟ میں تو بات کرتا ہوں عوام کا، میں تو بات کرتا ہوں اس وقت بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری اور بربادی کا. میں تو بات کرتا ہوں اس غریب آدمی کا جس کو شام اپنے بچوں کے لیے 1 کلو آٹا لے گھر لے جانا ہے. اس کے بارے میں فکر مند رہتا ہوں. شہزادوں اور شہزادیاں جمہوری حکومت ہو تو بھی ان کے وارث نیارے ہوتے ہیں، غیر جمہوری حکومت ہو تو بھی ان کے وارث نیارے ہوتے ہیں. مسئلہ عام اور غریب آدمی کا ہے. سراج صاحب یہاں پر وقت ہوا ایک وقفے کا، اس کے بعد we will be right back. And welcome back. So سراج صاحب آپ مریم نواز اور بلاول بھٹو کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جب شہزادہ شہزادیاں کہہ رہے ہیں، یا کوئی اور لوگ بھی اس میں شامل ہیں؟ آپ نے کیا پوچھا؟ کہ جب آپ شہزادے شہزادیاں کہہ رہے ہیں کہ سسٹم سٹیٹس کو کا ہے، تو اس میں بلاول بھٹو، مریم نواز یہ لوگ شامل ہیں یا کسی اور کی طرف اشارہ ہے؟ سسٹر یہ تو پاکستان بننے کے بعد یہی چند خاندان ہیں جن کی تعداد کوئی 250 اباؤٹ تک ہے. اب آپ ایوب خان کا کیبنٹ دیکھیں تو بھی یہی لوگ آپ کو نظر آئیں گے، پھر ضیاء الحق کا کابینہ دیکھیں یہی لوگ آپ کو نظر آئیں گے، جنیجو کا کیبنٹ دیکھیں یہی لوگ آپ کو نظر آئیں گے، نواز شریف کا دیکھیں یہی لوگ آپ کو نظر آئیں گے. حتیٰ کہ جناب زرداری صاحب کا کیبنٹ دیکھیں تو اس میں بھی اگر وہ پیپل پارٹی کی طرف سے تھے تو نائب وزیر اعظم اسی کو بنایا تھا. آج کے دور میں بھی وہی لوگ تو یہ باسکٹ بال کی بال کی طرح یہی چند 12 کھلاڑیاں ہیں. عام آدمی تماشا کرتے ہیں کہ کہیں بال ہماری طرف آ جائے، لیکن وہ کسی اور کو نہیں دیتے ہیں، اپنی انہی دوستوں میں آپس میں تبدیل کرتے ہیں، یا اس کی طرف پھینکتے ہیں، وہ پھر اس کی طرف پھینکتے ہیں. اور آپ لوگ عام لوگ غریب لوگ، کاشتکار، دہقان، مزدور، وہ بیچارے خوش ہوتے ہیں کہ شاید ہمارا بھی، لیکن یہ لوگ
پانی بھی خود پیتے ہیں، پھر دودھ بھی خود پیتے ہیں، پھر مکھن بھی خود کھاتے ہیں، شوربہ بھی خود کھاتے ہیں اور گوشت بھی خود کھاتے ہیں۔ غریب لوگوں کے حصے میں یہی کہ آپ صبر کریں، ووٹ دے، سپورٹ دے، زندہ باد کے نعرے لگائے، بس۔ رائٹ، آج شیخ رشید صاحب نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کی بھی ملاقات ہوئی ہے اکیلے میں آرمی چیف کے ساتھ۔ آپ سے کبھی ذکر کیا مولانا نے اس ملاقات کا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کبھی اس کا ذکر میرے سامنے تو نہیں کیا۔ آپ کی کبھی ملاقات ہوئی ہو آرمی چیف سے ون آن ون؟ دیکھیے، اس دن سب لوگ موجود تھے اور یہ جو آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا تھا اس وقت بھی نواز شریف نے سب کو بلایا تھا۔ ان دنوں جنرل راحیل صاحب آرمی چیف تھے۔ تو اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ پاکستان کے لوگ ہیں، آئی جی پی پاکستان کا ہے، چیف سیکرٹری پاکستان کا ہے، آرمی چیف پاکستان کا ہے، چیف جسٹس پاکستان کا ہے، بحریہ کا سربراہ پاکستان کا ہے، بری فوج کا سربراہ، ہوائی فوج کا سربراہ، سارے پاکستانی ہیں۔ مسئلہ یہی ہے کہ ہر آدمی اپنا کام کرے، ملنے جلنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہی ہے، میں دوبارہ کہوں گا کہ ڈاکٹر ہسپٹل چھوڑ کر ٹریفک نہ سنبھالے اور ٹریفک پولیس ہسپٹل جا کر آپریشن روم میں کھڑے ہو کر آپریشن کرنے لگ جائے، اپنا اپنا کام کرے جس کا حلف اس نے اٹھایا ہے۔ یہی انصاف کا، یہی عدل کا اور یہی ترقی کا راستہ ہے۔ رائٹ، نواز شریف صاحب کی تقریر آپ نے سنی ہوگی، آپ کو کیا لگا؟ بیمار لگ رہے تھے؟ تقریر کیسی لگی ان کی؟ میں نے ان کی تصویر نہیں دیکھی ہے، میں نے ان کا جو تقریر ہے وہ اخبار میں پڑھا ہے۔ مجھے وقت نہیں ملا تھا کہ میں ان کی تقریر سنتا، اس لیے کہ میرے اپنی اس دن کراچی کا دورہ تھا، اپنے جلسے پروگرامات تھے، لیکن میں نے پھر اخبارات میں ان کی تفصیل سے ساری تقریر پڑھی۔ اور کیا آپ کے تاثرات ہیں اس تقریر کے بارے میں؟ میں اپنی تقریر تیار کرتا ہوں اور پھر اس کے بارے میں ایک رائے رکھتا ہوں کہ یہ کہنا چاہیے تھا اور آئندہ تقریر کے لیے کرنا چاہیے تھا۔ میرے ساتھ اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کے لیڈروں کی تقریروں کا تجزیہ کریں، یہ کام صحافیوں کا ہے، تجزیہ نگاروں کا ہے، یہ اینکرز کا ہے۔ اس لیے ان کے دل میں جو بات تھی اس نے کہہ دی، ان کی زبان پہ آئی ہے۔ بہرحال لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ ایک آخری حد تک اس نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس نے جب یہ اعلان کیا کہ میری لڑائی عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہے جن لوگوں نے ان کو مسلط کیا ہے، تو یہ ایک ایسا پہلو تھا جو پہلی بار ہم نے نہیں سنا، اس لیے کہ یہی لوگ پہلے ان لوگوں کے ساتھ تھے۔ پاکستان میں تو کوئی حکومت اب تک ایسی نہیں آئی ہے کہ ان لوگوں نے ان کا ساتھ نہ دیا ہو۔ تو اب تک جو کچھ ہوتا ہے، لیکن اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت قوم کا، ملک کا نجات اسی میں ہے کہ ہر ادارہ اپنا کام کرے تاکہ ملک ترقی کرے۔ بالکل، آپ نے کراچی کے دورے کا ذکر کیا۔ بلدیہ فیکٹری کی عدالت نے، استداد دہشت گردی کی عدالت نے ثانیہ بلدیہ فیکٹری میں ملوث مجرموں یعنی رحمان بھولا اور جو چریا ہے اس کو سزائے موت، جبکہ